बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल बाबुर राबिउ अल मफाहिम। मादे इम्तिहान मिल गया है। बाब राबे मफाहिम तमहीदुन फी मअना कलिमतिल मफहूम व फी निज़ाए फी हुज्जियतिही व फी अक़सामिही फ़हाज़िही सलासतु मबाहिस इला आखिरिहा। खुदावंद कुद्दूस के लुत्फ़ व करम से और अहल बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मादा इम्तिहान इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं। हसब तौफीक जो है ना वो साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये होगी कि हम तकरीबन रमज़ान तक इनको ख़त्म कर लें। तकरीबन 50 से 55 दुरूस हो गए हमारे। इसके अंदाज़ा ये है कि 50 से 55 दुरूस हो गए इन तरह। मुसन्निफ़ जो है ना बाब राबे में मफ़ाहिम की बहस कर रहे हैं। इसमें मुसन्निफ़ 3 नुकात को पेश कर रहे हैं। बाब राबे उन्वान मौजू क्या है? मफ़ाहिम। इस मफ़ाहिम की बहस में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह 3 नुकात पेश कर रहे हैं। फिर असले मतलब पे आ रहे हैं। 3 नुकात बेउनवान तमहीद और मुक़द्दिमा। 3 छोटे छोटे नुकात हैं, 2 और 2 4 की तरह। सबसे पहले ये जो उन्वान है मफ़ाहिम, मफ़हूम की जमा है, तो इस मफ़हूम से क्या मुराद है? मफ़हूम मतलब क्या है? दूसरा नुक्ता कि मफ़हूम के बारे में जो निज़ा है, अलैकुम सलाम, मफ़हूम के बारे में जो निज़ा है उसकी हुज्जियत के बारे में, तो वो निज़ा किस जगह पे है, कहाँ पर निज़ा है। दूसरा कि हम निज़ा को रोशन करेंगे कि मफ़ाहिम में आखिर निज़ा कहाँ है। तीसरा नुक्ता तमहीदी इसके अक़साम के बारे में कि मफ़हूम के अक़साम हैं या नहीं है। अगर अक़साम हैं तो हमारा मोरद निज़ा किस किस्म में है। इसको बयान करने के बाद फिर वो उसको तशख़ीस करके फिर उसमें बहस करेंगे। और बहस करने के बाद मफ़हूम से जब फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर मुल्हिकात अबहास मफ़हूम को बयान करेंगे। कुछ ऐसे अबहास हैं जो असल मफ़हूम के अंदर तो दाखिल नहीं है लेकिन उससे मरबूत और लासिक है उसके साथ। तो 2 और 2 4 की तरह। तो सबसे पहले आते हैं पहले नुक्ते की तरफ। पहला नुक्ता क्या था? पहला सवाल मेरे साथ है। मफ़ाहिम मफ़हूम की जमा है तो मफ़हूम से मुराद क्या है? मुसन्निफ़ कहते हैं कलिमा मफ़हूम 3 मानी में इस्तेमाल होता है। कितनी में? 3 कलिमा मफ़हूम 3 मानी में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जब हम कहते हैं कि मफ़हूम, ठीक है, तो इस मफ़हूम से मुराद ये है कि जो बात, जो मतलब, जो माना लफ्ज़ से समझ में आए। मा फ़ुहिम मिनल लफ़्ज़। मफ़हूम यानी जो बात, मतलब आपको लफ्ज़ से समझ में आ रहा है उसको कहते हैं मफ़हूम। पहला माना ये हो गया। क्या? जो बात, माना, मतलब आपको लफ्ज़ से समझ आता है उसको कहेंगे मफ़हूम। वाज़ेह। फिर इसके हम फ़ुरूक़ की तरफ भी आते हैं। तो इस एतबार से ये लफ्ज़ मफ़हूम मुसावी है कलिमे मदलूल के। लफ्ज़ से समझ आ रहा है यानी लफ्ज़ उस पर दलालत कर रहा है तो क्या बन जाएगा? मदलूल। मफ़हूम यानी मदलूल। मफ़हूम लफ्ज़ यानी मदलूल लफ्ज़। वाज़ेह है पहला माना। दूसरा माना, अच्छा, जब हम मफ़हूम कहते हैं तो इस मफ़हूम से मुराद एक सूरत ज़हनिया है। मफ़हूम एक सूरत ज़हनिया है। मफ़हूम यानी सूरत ज़हनिया, नक्शा ज़हनिया, मतलब ज़हनी। अब ये जो दूसरा माना बयान करने जा रहे हैं वो है जो मिस्दाक़ के मुकाबिल हो। किसके मद्दे मुकाबिल है? मिस्दाक़ के मद्दे मुकाबिल है, यानी खारिज के मद्दे मुकाबिल है। यानी हर वो बात, हर वो मतलब, हर वो सूरत ज़हनिया, हर वो चीज़ जो आपके जहन में आती है उसको कहेंगे मफ़हूम। मफ़हूम किसके मद्दे मुकाबिल है? मिस्दाक़ यानी खारिज और वाक़े के मद्दे मुकाबिल है। यानी दूसरा माना बयान कर रहे हैं। मफ़हूम यानी हर वो मतलब और बात जो आपके जहन में है उसको क्या कहेंगे? मफ़हूम। ठीक।
اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. کہاں پر؟ ہر وہ بات، ہر وہ مطلب، ہر وہ معنی جو آپ کے ذہن میں ہے. چاہے یہ آپ کے ذہن میں جو مطلب آ رہا ہے، کسی نے لفظ بولا کہ ابھی شعر آ گیا تو فوراً شعر کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا. ٹھیک. یا کسی نے شعر بات نہیں کی، مثلا لکھ کے دیا آپ کو، وہاں سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا، معنی آپ کے ذہن میں آ گیا، پھر بھی یہ مفہوم ہے. یا کسی نے نہ مطلب لفظ بولا ہے نہ لکھ کے دیا ہے، اشارہ کیا، کیا تو مطلب کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، تو آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ ایک مطلب آ گیا. تو اس کو کہیں گے مفہوم. مفہوم کا دوسرا معنی ہے کہ ہر وہ معنی اور مطلب جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ لفظ سے سمجھ میں آئے یا غیر لفظ سے سمجھ میں آئے. جبکہ پہلے معنی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ ایسا معنی اور ایسا مطلب جو خود لفظ سے سمجھ میں آ جائے یا چند الفاظ سے. اس کی تشریح ہم کریں گے. واضح ہوگا. دوسرا جو مصداق کے مدے ہوگا، مصداق نہیں وہ خارجی چیز، ٹھیک ہے، واقعی چیز. تیسرا مفہوم کا استعمال ہوتا ہے. تیسرا کس کے مد مقابل؟ منطوق کے مد مقابل. یہ مفہوم ہے کس کے مد مقابل؟ منطوق کے مد مقابل. پھر پہلے آئیں گے منطوق کو سمجھائیں گے کہ منطوق کیا ہے، تاکہ سمجھ میں آئے نا کہ بھئی یہ دن جو رات کے مقابلے میں ہو. دن کس کو کہتے ہیں؟ جو رات کے مقابلے میں. اس کا مطلب پہلے رات کو سمجھے تو دن سمجھ آئے گا. رات کس کو کہتے ہیں؟ جو. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو سمجھنا ہوگا. واضح آگا. مصنف آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھائی منطوق کیا ہے. منطوق کسے کہتے ہیں؟ منطوق کہتے ہیں منطوق کلمہ نطق سے ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے اس میں مفعول بنایا ہے منطوق. منطوق یعنی ایسا مطلب، ایسا مفہوم اور ایسا معنی جو آپ کو الفاظ سے سمجھ میں آئے، جس پر الفاظ جس کو بیان کر رہے ہو، جو الفاظ کے سرکل اور دائرے میں ہو، اس کو کہیں گے منطوق. یعنی ایسا معنی جو الفاظ کے قالب میں آ کے آپ کو بتاتا ہے، اس کو کہیں گے منطوق. واضح ہے. منطوق. منطوق کس معنی کو کہتے ہیں؟ یہ بھی معنی ہے، یہ بھی مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، یہ بھی عبارت ہے. لیکن کون سی عبارت، کون سا معنی، کون سا مفہوم؟ جو الفاظ کے قالب سے، الفاظ کے دائرے سے آپ کو سمجھاتا ہے، اس کو کہیں گے منطوق. واضح ہے. خود لفظ جو ہے نا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الاغا، یہ لفظ یہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر مصنف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ معنی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منطوق ہے. یہ منطوق، اس کو منطوق کیوں کہا؟ منطوق کیوں کہا؟ حالانکہ منطوق کس کو کہتے ہیں؟ منطوق ہم نے کہا نطق سے ہے، اور اس کو اگر اس میں مفعول میں لے جائیں تو کیا بنے گا؟ منطوق بنے گا. اس کا منطوق کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں. منطوق کا کیا مطلب ہوگا؟ ناطق، بولنے والا. منطوق جو میرے ساتھ ہے، جو بولا گیا ہے. تو مطلب ہے کہ منطوق یعنی وہ الفاظ جو آپ نے تلفظ کیے ہیں، وہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے ہیں، وہ الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، اس کو کہیں گے منطوق. حالانکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ منطوق وہ معنی، وہ مفہوم، وہ مطلوب. تو پھر بات تو غلط ہو گئی نا. یعنی ہم منطوق کی تعریف اور وضاحت یوں کہہ رہے ہیں کہ منطوق یعنی ایسا معنی جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، یہ ہوا اس کا مطلب. حالانکہ جب اس کے نام پہ آتے ہیں منطوق، اس پہ ہم اگر دقت کرتے ہیں، منطوق کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے تلفظ کیا ہے، جو آپ نے ادا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے نام رکھا ہے، گویا کہ یہ تو اس طرح ہو گیا نا کہ ایک بندے کا نام رکھا ہے شیر اور بہت ڈرپوک ہے. یعنی نام کچھ ہے اور مطلب کچھ ہے. ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مفہوم یعنی وہ معنی، اور اس کا آپ نے لفظ اس معنی کا، اس مطلب کا کیا رکھا ہے؟ منطوق. کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ معنی ہے، اس کو ہم نے منطوق اس وجہ سے کہا ہے کہ یہاں پر تسمیۃ الشیء باسم دالہ، کسی چیز کا نام رکھنا اس کے اس حصے سے، اس چیز سے جو اس پر دال ہو. یہ جو معنی ہے،
جو ہم نے کہا کہ جو لفظ سے سمجھا، یہ معنی کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ اس پر دال کون ہے؟ الفاظ دال ہے، یعنی وہ کلمات جو آپ نے تلفظ کیے ہیں، نطق کیے، وہ دال۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ جو منطوق ہوئے ہیں وہ دال ہیں، اس وجہ سے اس دال والا نام اٹھا کے ہم نے مدلول پر دے دیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ آپ علم المعانی میں پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کا رابطہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا عنوان قرینہ اس کو جو ہے تسمیہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ واضح ہے؟ یہ ہو گیا منطوق۔ منطوق ایسا معنی جو لفظ سے سمجھا جائے۔ اب اس کے مد مقابل آ جائیں مفہوم۔ کہتے ہیں کہ مفہوم ایسا معنی، ایسا مطلب کہ جس کو الفاظ بما ہو الفاظ، یہ بات رکھیں، الفاظ بما ہوا الفاظ دلالت مطابقیہ سے بیان نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ مطلب اور مفہوم دلالت التزامیہ سے سمجھ میں آ رہا ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے۔ واضح؟ تو یہاں پر ایک اور نقطہ آ گیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ منطوق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ دلالت مطابقیہ ہو، جہاں جہاں پہ کہیں گے کہ یہ جو مطلب ہے اس پر دلالت مطابقیہ ہے تو منطوق ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ دلالت مطابقیہ بھی ہے اور مفہوم بھی ہے، ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ واضح اس طرح؟ تو لہذا اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے اس کو تطبیق کریں تاکہ ہمارا خارج کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آ جائیں پھر، اور کافی چیزیں عبارت میں ہیں جو اس میں ہم تشریح کریں گے۔ الباب الرابع المفاہیم تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم۔ تمہید میں پہلا ہم یہ بیان کریں گے کہ کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہے۔ ایک، وفی النزاع فی حجیت ہی، حجیت ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مفہوم کی حجیت میں۔ وفی اقسام ہی، مفہوم کی طرف۔ فہذہ ثلاثۃ مباحث، یہ تین مباحث ہیں۔ معنی، سب سے پہلے معنی کلمۃ المفہوم، تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان۔ کہتے ہیں کہ کلمہ مفہوم کا اطلاق ہوتا ہے، استعمال، اطلاق بھی معنی استعمال ہے۔ کلمہ مفہوم کو استعمال کیا جاتا ہے تین معنی میں۔ سب سے پہلے المعنی المدلول لللفظ الذي يفهم منه، سب سے پہلے ہے کہ وہ معنی کہ جو مدلول لفظ ہو، جس پر لفظ دال کرے، الذی ایسا معنی یفہم منہ، من اللفظ، احسنتم، جو لفظ سے ہمیں سمجھ میں آئے، فیساوق کلمۃ المدلول، پھر یہ جو مفہوم ہے اس معنی میں، یساوق کو ضمیر مفہوم کی طرف پلٹا ہے، یہ مساوق یعنی مساوی ہے کس کے؟ کلمہ مدلول کے۔ مفہوم یعنی مدلول، اس معنی کے اعتبار سے۔ سواء کان مدلولا مفرد او جملۃ، چاہے وہ مدلول مفرد ہو یا مدلول جملہ ہو۔ مفہوم یعنی جو آپ کو لفظ سے سمجھتا ہے، ایک لفظ سے سمجھا جائے تب بھی مفہوم ہے، اور جملے سے سمجھ میں آ جائے تو بھی مفہوم ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے مفرد اور جملہ دونوں کو شامل ہے۔ مثال کے طور پہ مفرد کی کیا مثال دیں گے کہ جس سے آپ کو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو بھی جو ہے نا آپ لے کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے لفظ زید بولا تو اس سے آپ کو ایک مطلب، ایک معنی سمجھا کہ یہ لفظ جس کے مثلا جو ہے نا وہ رأیت اسدا، اس طرح جو مثال ہے۔ سواء کان مدلولا حقیقیا، چاہے وہ مدلول حقیقی ہو، رأیت اسدا، ام او مجازیا، رأیت اسدا یرمی، یرمی یعنی اس سے مراد، میں نے اسد دیکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ حیوان مفترس، چیتا، شیر۔ اور رأیت اسدا یرمی، میں نے دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ تیر چلا رہا ہے، تو اس اسد سے مراد کیا ہے؟ شخص ہے، تو یہ معنی مجازی ہو گیا، فرق نہیں ہے۔ نمبر دو، ما یقابل المصداق، مفہوم جو مد مقابل ہوتا ہے کس کے؟ مصداق کے۔ فیراد منہ کل معنی یفہم،
بس اس سے مراد یہ ہے اس مفہوم اس معنی کے اعتبار سے کہ ہر وہ معنی جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جو معنی سمجھ میں آتی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ، اگرچہ مدلول لفظ نہ ہو، وہ بات آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے لفظ سے سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ کسی اور چیز سے، فَيَأُمُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَغَيْرَهُ، تو یہ جو دوسرا ہم نے مفہوم کا معنی بیان کیا ہے اس کے اندر وسعت ہے۔ پہلے اس کو ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں اس نقطے کو، دوسرا معنی پہلے معنی کو بھی شامل ہے۔ سوال یہ تیسرا پڑھے پھر اس سوال کرتے ہیں۔ نمبر 3، ما یقابل المنطوق، مفہوم ایسا معنی جو مد مقابل ہے منطوق کے، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ، یہ جو معنی ہے پہلے دو سے اخص ہے۔ کس سے؟ پہلے دو سے اخص ہے۔ اب سوال سب سے 3 معنی ہم نے بیان کیے، ٹھیک، مفہوم کے، پہلا جو لفظ سے سمجھ میں آئے، دوسرا جو مصداق کے مد مقابل ہے چاہے لفظ سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تیسرا معنی جو منطوق کے مقابلے۔ دوسرے معنی اور پہلے معنی کے درمیان عموم خصوص من وجہ، نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے؟ دوسرا معنی اور پہلا معنی کے درمیان نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے؟ آیا تباین ہے، من وجہ ہے، مطلق ہے، تساوی ہے، کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عموم خصوص مطلق کس کو کہتے ہیں؟ ایک سائڈ میں اطلاق اور عمومیت ہوتی ہے، دوسری سائڈ میں خصوصیت ہو۔ پہلا معنی عام ہے یا خاص ہے؟ اخص ہے؟ اختلاف مت ہو گیا۔ پہلا معنی اخص ہے، اخص سے مطلق ہے، دوسرا معنی عام میں مطلق ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا پہلا معنی پہلے معنی میں ایسا مطلب ایسا معنی جو لفظ سے سمجھ آئے، دوسرے میں ہم نے کیا کہا تھا جو لفظ یا غیر لفظ ہے، تو لہذا ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، پہلا اخص ہے، دوسرا عام میں مطلق ہے۔ آ جائے تیسرے اور باقیوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ لیکن اخص کون ہے اور عام کون ہے؟ احسنت، ماشاءاللہ فتین بنا رہے، عبارت سے دیکھ لیا نا کہاں لکھا ہے اخص من الاولین، پہلے دو سے اخص ہے۔ کیسے اخص ہے؟ کیسے اخص ہے؟ آ جائے تیسرے اور پہلے کو نسبت دے دیں، کیونکہ پہلا ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ معنی جو لفظ سے سمجھ آ جائے، چاہے وہ لفظ سے سمجھ میں آ جائے، مفرد سے یا جملے سے، اس کی عمومیت یوں تھی، ایسا مطلب ایسا مفہوم جو لفظ یا الفاظ سے، مفرد یا جملہ سے سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم کہیں گے۔ جبکہ تیسرے میں، اس کی تشریح آگے آئے گی، تیسرے میں جو یہ منطوق کے مد مقابل ہے، یہ ہوتا ہی جملات کے لیے ہے، جملات مرکبہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایسا مفہوم جو جملے سے سمجھ میں آ جائے، الفاظ کے قالب سے، نہ کہ لفظ سے۔ ہاں، مفرد کا اس میں اس کو نقطہ بیان کرتے ہیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جو لفظ سے سمجھ آ جائے اس کو مفہوم کہیں گے یا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ پہلے اور تیسرے کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تیسرا جو ہے، تیسرا وہ کیا ہے؟ اخص ہے۔ کیوں اخص ہے؟ اس وجہ سے کہ ایسا مفہوم جو بلو دلالت التزامیہ سے لیکن جملے سے سمجھ آ جائے، جبکہ پہلے میں کیا تھا؟ چاہے جملہ ہو چاہے مفرد ہو، تو لہذا وہ عام ہو گیا، یہ اخص ہو گیا۔ اچھا، تیسرے اور دوسرے کے درمیان تیسرا وہی ہے کہ اخص ہے، دوسرا عام کیسے ہے؟ کس نسبت سے عام ہے؟ احسن تم، چاہے وہ مطلب اور مفہوم الفاظ سے سمجھ آ جائے یا غیر الفاظ سے، جبکہ ہم تیسرے میں کس کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ جملات، یعنی الفاظ سے سمجھ آ جائے، تو لہذا یہ جو تیسرا ہے اخص ہے، دوسرا اس کی نسبت جو ہے وہ عام ہے۔ واضح ہے؟ اب سوال آیا سید کا کہ جو لفظ سے سمجھ آتا ہے وہ مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ بھائی پہلے تو بتائیں یہ اس کیسے جو ہے لفظ سے سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے لفظ حاتم کہا، حاتم تائی، حاتم، ٹھیک ہے، ایک اس کا لفظ ہے، دلالت مطابق کیا ہے، یعنی وہ شخص
جو رسول خدا سے کچھ عرصہ پہلے تھا، یہ دلالت مطابقیہ ہوگی نا، تو یہ تو منطوق ہو گیا. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم دلالت کیا ہوگی؟ یعنی سخی، یعنی لفظ کے بولنے سے ایک دلالت التزامیہ بھی پیدا ہوئی نا، وہ کیا ہے کہ بندہ سخی ہے. تو لہذا مفرد کے لیے منطوق بھی ہے اور مفہوم اس معنی تیسرے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہے. ایک مرتبہ پہلے معنی زید خود زید، ایک مرتبہ مفہوم تیسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی دلالت التزامیہ والا، وہ مفرد کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہے. تو پھر جو ہے نا کیا ہوا؟ مصنف کہتے ہیں اس چونکہ دوسری اصطلاح، جو دوسری تعریف تھی جو مد مقابل و مصداق کے، وہ تعریف منطقی اور فلسفی تھی. تیسری جو تعریف ہے یعنی مفہوم کے جو مد مقابل ہو، منطوق کے اور الفاظ جس پر دلالت کرتے ہوں دلالت التزامیہ کے ذریعے، یہ تعریف اصولی تعریف ہے، ایک اصطلاح ہے اصولیوں کی. اور اصولی حضرات کہتے ہیں کہ ہماری مراد مفہوم سے جملات کا مفہوم ہے، نہ کہ مفردات کا مفہوم ہے. لہذا اصطلاح خاص ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ کا مجموعہ، ایسے جملات سے جو بات سمجھ آ جائے، تو لہذا مفرد اس سے خارج ہو گیا حسب الاصطلاح. واضح؟ وَإِلَّا مفہوم جو ہے نا مفرد کو شامل ہے، لیکن چونکہ اصطلاح ہماری خاص ہے، اصولی حضرات کہتے ہیں مفہوم سے مراد مفرد والا مفہوم نہیں ہے. واضح ہے؟ اب آ جائے اس کے وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ هُنَا. یہ جو تیسرا معنی ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یہ مقصود بحث ہے. وَهُوَ اصطلاح اصولی يختص بالمدلولات الالتزامیہ. یہ اصولی اصطلاح ہے، جبکہ دوسرا کیا تھی؟ فلسفی اور منطقی، اور پہلی کو آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. يختص بالمدلولات الالتزامیہ للجمل ترکیبیہ. ٹھیک ہے، اصطلاحی اصولی اصطلاح ہے جو مخصوص ہے ان مدلولات التزامیہ کے ساتھ جو مدلول ہوتے ہیں کس کے؟ ان جملوں کے جو جملے مرکب ہیں، جملات ترکیبیہ کے. سواء کانت انشائیتاً، چاہے وہ جملہ انشائیہ ہو پھر بھی اس کے لیے مفہوم ہوگا. انشائی کی مثال ہم کیا دیں گے؟ ہمارے جملے کی دو قسم ہیں، جملہ انشائی اور جملہ خبریہ. انشائی کی مثال کیا ہوگی؟ معنی نفی میں واضح مثال میں ان جاء زید فاکرمہ، جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، یہ انشائیت ہے. اور اخباری کی مثال کیا ہوگی؟ جس میں ہم خبر دے رہے ہیں. ہاں، یہ جملہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آگے جب ہم بیان کریں گے جملہ خبریہ بھی وہ جو جس کے لیے مفہوم کی بحث کی گئی. مثلا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، خبر دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ایک اخبار دے رہے ہیں، اس طرح کر کے یہ آگے اس کی جو ہے نا بحث کریں، آباس آئے گی. تو مثال آپ یہ لکھ لیں پہلے میں، ان جاء زید فاکرمہ، آپ اس کا اگر آئے تو اکرام کریں. یعنی گویا کہ ہم اکرم ہو انشاء کر رہے ہیں. حکم امر انشاء ہوتا ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ اس میں بھی اگر چاہے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہاں سے فرق ہو نا، فاکرم ہو انشائیہ بن گیا، فالنہار موجود، یعنی مبتدا اور خبر ملا کے ہم نے اس وجہ سے. وإلا آپ کہیں گے ادھر بھی ان جاء زید ہے اور ادھر بھی ان کانت الشمس ہے، تو یہ تو ایک ہی لگ رہا ہے. نہیں، اب فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے دنبالے سے. اگر واضح ہے، فلا یقال للمدلول المفرد مفہوم. ٹھیک، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو مفرد کا مدلول ہے اس کے لیے مفہوم ہے، البتہ حسب اصطلاح اصولی. وَإِن كَانَ مِنَ الْمَدْلُولَاتِ الْإِلْتِزَامِيَّةِ، اگرچہ وہ مدلولات التزامیہ میں سے بھی ہے، یعنی دلالت التزامیہ بھی اس کے لیے ہے. جیسے ہم نے کہا کہ حاتم اس کی دلالت التزامیہ سخاوت پر ہے، لیکن کہیں گے نہیں. کس وجہ سے؟ اما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته. البتہ منطوق کیونکہ ما یقابل المنطوق. اب یہ تو وہ مثال ہو جائے گی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے ہے. مسجد کہاں ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے ہے. تو نہ مسجد کا پتہ نہ گھر کا پتہ. مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ جو منطوق کے مد مقابل. منطوق کیا ہے؟ تو یہ مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے مصنف ملتفت تھے اور کہا کہ اس سے پہلے آپ اعتراض کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منطوق کیا ہے. اما المنطوق
फमक़सूदुहुम यानी उसूली हजरात का मकसूद मिनहो मिनल मफ़हूम मा यदुल्लु अलैहि नफ्सुल लफ्ज़ के जिस पे लफ्ज़ दलालत करे फ़ी हद्द ज़ाती बिज़ात खुद लफ्ज़ दलालत करे अला वजहिन यकूनु लफ्ज़ुल मंतूक़ु हामिलन लिज़ालिकल माना इस तरह के वो लफ्ज़ उस माना को हामिल हो यानी अल्फाज से वो बात समझ में आ रही हो वक़ालिबन लहू 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 माना अहसन तुम और ये अल्फाज ये लफ्ज़ उसको अपने अंदर लिए हुए हो फयुसम्मल माना मंतूकन तो इस माना को हम मंतूक कहेंगे वो इश्काल आ गया तस्मियतन लिल मदलूल बिइस्मिद दाल माना मदलूल है उसको हम दे रहे हैं मंतूक का नाम क्यों बिइस्मिद दाल उसमें दाल अल्फाज से जो हमने किए वो उसमें करीना मौजूद है वलिज़ालिका यख्तसुल मंतूक बिल मदलूल मुताबिकी फ़क़त इस वजह से मंतूक मुख्तस है मदलूल मुताबिकी के साथ वलिज़ालिका किस वजह से इस वजह से कि हमने ये कहा कि जिसको लफ्ज़ अपने दायरे में लिए हों तो ये कोई दलालत मुताबिकी हो जाएगी व इन कान अलमाना मजाजन अब यहाँ पे एक और जो है ना वो इस मजमूए का इबारत में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वही बयान करूँगा एक इश्काल है रअयतुल असद मैंने शेर को देखा ठीक है असद का माना हकीकी शेर बिल्ली तो नहीं होगी ना अच्छा रअयतुल असद यरमी रअयतु असदन यरमी मैंने बंदा देखा जो तीर चला रहा था पहला माना हकीकी है दूसरा माना मजाजी है आया दोनों दलालत मुताबिकिया के जरिए हैं या नहीं जो असद शेर वाले माना में वो दलालत मुताबिकिया है और जो बंदे वाले माना में यरमी वाले माना में है वो दलालत इल्तिजामिया के जरिए है इस तरह है या दोनों मुताबिकी है होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन माना नफी में क्या है यानी जब हमने कहा कि मंतूक उसको कहते हैं कि जो अल्फाज के कालिब से समझा जाए दलालत मुताबिकिया से तो आया माना हकीकी और मजाजी में आप फ़र्क करेंगे कि जहाँ जहाँ अल्फाज के जो माना हकीकी हैं वो दलालत मुताबिकिया होंगे और वही मंतूक कहलाएंगे और बाकी जो है वो जो दलालत इल्तिज़ामिया वाले हैं वो मजाजी वाले जो है वो दलालत इल्तिज़ामिया के खाते में चले जाएंगे जो मजाजी वाले हैं वो दलालत इल्तिज़ामिया के खाते में चले जाएंगे इल्तिज़ामिया के खाते में चले जाएंगे मतलब मफाहिम की तरफ चले जाएंगे इस तरह है जी आगा मुख्तार क्या कहते हैं अब यहाँ पे कहते हैं देखें बाद लोगों को शुबा हुआ है कि कहते हैं कि दलालत मुताबिकिया का मतलब ये है कि दलालत मुताबिकिया यानी जो अपने मानाए मौजू लह हकीकी के एतबार से दाल हो दलालत मुताबिकिया का हम ये तस्वर करते हैं ये अल्फाज इस पर दलालत कर रहे हैं मेरे साथ रहे अल्फाज इस माना पर दलालत कर रहे हैं अपने मानाए हकीकी के साथ ये मुताबिकी है अगर अल्फाज दलालत कर रहे हैं मानाए मजाजी के साथ ये इल्तिज़ामी है बाज़ लोग जो है वो इस तरह शुबा करते हैं मुसन्निफ कहते नहीं दलालत मुताबिकिया का मतलब है कि अल्फाज इस पर दाल है अल्फाज से समझ में आ रही है बात अल्फाज से ठीक है चाहे वो जो माना है हकीकी हो मजाजी हो इसका दलालत मुताबिकिया से के साथ कोई रब्त नहीं है तो हमने मंतूक की तारीफ क्या की जो आपको अल्फाज के कालिब से समझ में आ रही है ठीक है चाहे अल्फाज एक मरतबा डायरेक्ट असद इस्तेमाल कर एक मरतबा हम एक करीना लेके आ रहे हैं यरमी फुला फुला फिर भी लफ्ज है या लफ्ज नहीं है लिहाजा हमारे यहाँ जो मेयार और मनात है मंतूक का कि अल्फाज की बाडी से अल्फाज के कालब से आपको बात में समझाया चाहे वो लफ्ज उसका माना हकीकी हो या माना मजाजी करीना लेके आप जो है बयान कर रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं है वाज़ेह है तो मंतूक उसे कहेंगे कि जो आपको अल्फाज से समझाया चाहे वो अल्फाज उसके हकीकी माना वाले हो या मजाजी वाले हो इसमें कोई फर्क नहीं है पहले इन्होंने कहा कि उसूली हजरात यानी इनके इस्तिलाह में मखसूस है दलालत इल्तिज़ामिया फिर उन्होंने कहा कि नहीं मंतूक से हमारा मुराद फ़कत और फ़कत दलालत मुताबिकिया हो अगर हम हकीकत में देखें तो दलालत मुताबिकिया और दलालत इल्तिज़ामिया कसीम है जो दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते ये कैसे मतलब पहले कह रहे हैं
کہ ہمارا جو اشکال آپ کا کس نقطے پہ؟ مصنف نے جو پہلے بات کی ہے کہ اصولی یعنی مخصوص ہے، دلالت التزامیہ جب ہو، مفہوم، ہاں یعنی مفہوم مفہوم مختص ہے جہاں پہ دلالت التزامیہ متحقق ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ مفہوم ہو. اسی بات کو تو مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا رأیت اسدا یرمی، میں نے بندے کو دیکھا کہ وہ تیر چلا رہا ہے. یہ جو میں نے بندے کو دیکھا تیر چلا رہا ہے یہ منطوق ہے یا مفہوم ہے؟ اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا یہ کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ معنی مجازی ہے اور معنی مجازی دلالت التزامیہ سے سمجھ آتی ہے. مصنف کہتے ہیں نہیں بھائی، کس نے کہا ہے کہ معنی مجازی اور دلالت التزامیہ یوں ہے؟ معنی مجازی بھی دلالت مطابقیہ ہو سکتی ہے، اور ہم نے کہا منطوق میں کیا ہوتا ہے؟ دلالت مطابقیہ. مصنف نے یہاں پہ جس چیز کو ثابت کرنا ہے وہ کیا کہ دلالت مطابقیہ ہے، یعنی منطوق ہے. یہ میں نے بندے کو دیکھا تیر چلا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. اس کا مطلب ہے کہ مصنف کی بات میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے. وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، اگرچہ معنی جو ہے وہ کیا ہو؟ مجازی ہی کیوں نہ ہو. قد استعمل فیہ اللفظ بقرینۃ، اس معنی میں استعمل فیہ نفل معنی، اس معنی میں لفظ کو استعمال کیا ہے قرینے کی برکت سے. رأیت الاسد، اسد سے مراد بندہ ہے لیکن قرینہ کیا ہے؟ یرمی. واضح اس طرح. وعلیہ، بنا برہی. فالمفہوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقت. یہ جو ہم نے منطوق کا معنی کیا ہے کہ جو لفظ کے قالب سے آ جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفہوم وہ مطلب اور معنی کہ یقابل الذي يقابله ما لم يكن، ایک ایسی چیز کہ جس کو لفظ شامل نہیں ہے، دالن علیہ، کہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہو بالمطابقت. واضح ہے. منطوق میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یعنی ایسا مطلب کہ جس کو لفظ شامل ہو. اب یہاں پہ کہیں گے ایسا مطلب کہ جس کو لفظ شامل نہ ہو دلالت مطابقیہ سے. واضح ہے جس طرح. فالمفہوم الذی یقابلہ، جو مد مقابل ہے، یقابلہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ منطوقی. بس لفظ عبارت کو یہ لکھے فالمفہوم ما، حقیقت میں عبارت یوں ہے، فالمفہوم اسے کہتے ہیں ما لم یکن اللفظ حاملا لہو، لہو یعنی اس ما کی طرف پلٹائیں، دالن علیہ اس ما کی طرف پلٹائیں بالمطابقت. ولیکن یدل علیہ بے اعتبار ہی، دلالت کر رہا ہے علیہ اس معنی پر، یعنی اس ما کی طرف پلٹائیں. لازما لمفاد الجملۃ، کیوں دلالت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس جملے کا مفاد یہ ہے بنحو اللزوم البین بالمعنی الاخص، وہ جو اس مطلب پر الفاظ دلالت کر رہے ہیں دلالت التزامیہ کے ذریعے، وہاں پہ لزوم کون سا ہونا چاہیے؟ لزوم بین بمعنی الاخص. ٹھیک ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا يَخْتَصُّ الْمَفْهُومُ، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ ہاں، مفہوم خاص ہے دلالت التزامیہ کے ساتھ. یہاں پر ایک نقطہ کیا کہا کہ لفظ دال اس پر کس کے ذریعے؟ دلالت التزامیہ کے ذریعے. لیکن دلالت التزامیہ بھی کون سی؟ بین بمعنی الاخص. پڑھ چکے آپ. ایک غیر بین ہے اور ایک بین ہے. بین کی دو قسمیں ہیں، بین بمعنی الاعم اور بین بمعنی الاخص. مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انشاءاللہ شاید آج نقطہ نہیں ہے، کل آئے گا. چونکہ مفاہیم میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مفاہیم میں ہماری جو بحث ہے وہ الفاظ کے ساتھ بحث ہے. ہم ظواہر الفاظ کو تشخیص کرنے جا رہے ہیں تو الفاظ سے بحث ہے. تو الفاظ میں جو دلالت التزامیہ متحقق ہوتی ہے الفاظ کی دنیا میں، لفظوں کی دنیا میں، وہ دلالت التزامیہ بین بمعنی الاخص ہوگی. کبھی بھی بین بمعنی العام اور غیر بین نہیں ہوگی. واضح ہے اس کے لیے. مثالہم قولہم، اب جو ہے نا یہ مفہوم واضح ہو گیا. مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ مفہوم اسے کہتے ہیں کہ ایسا مطلب اور ایسا معنی کہ جو ڈائریکٹ لفظ اس پر دال نہ ہو، بلکہ دلالت التزامیہ جہاں پہ اخص بمعنی الاخص ہو، وہاں سے ایک مطلب جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ پہلے منطوق کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اذا بلغ الماء قرن، یا روایت میں ہے قدر قرن، اصل میں اذا بلغ الماء قدر قرن یا اذا بلغ الماء قرن.
لا युनज्जिसुहु शैउन, इसका एक मंतूक है। मंतूक क्या है? इज़ा बलग अलमाउ कुर्रन, जब पानी कुर हो, ला युनज्जिसुहु शै, यानी एक मौजू है वो क्या है? कुर पानी। उस एक हुक्म है वो क्या है? कि उसको कोई चीज नजिस नहीं करेगी। ये हो गया मंतूक। ये अल्फाज के हमें मजमूए से ये बात, अल्फाज के कालिब से ये बात समझ में आ गई। इसका मफहूम क्या बनेगा? इसका दलालत, इसके दलालत ऐसा नहीं है कि अगर कुर तक ना पहुंचे तो ला युनज्जिसु, मतलब युनज्जिसुहु शै, ये क्या है? मफहूम है। ये जो हमने मफहूम समझा है इसी अल्फाज से, अलबत्ता न कि दलालत मुताबिकिया से बल्कि दलालत इंतजामिया से, लुज़ूम बयन बिमानल से। फल मंतूक फीह हुवा मज़मूनुल जुमलत, इसका जो मंतूक है वो मज़मून जुमला ये है कि वह अदम तनज्जुसिल माइल बालिग कुर्रन, कि वो पानी जो कुर तक नहीं पहुंचा, अदम वो जो पानी कुर तक पहुंचा है वो नजिस नहीं है। वह अदम तनज्जुसिल मा, पानी नजिस नहीं होगा। कौन सा पानी? अल बालिग कुर्रन, किसके जरिए नजिस नहीं होगा? बेशई मिन नजासात, किसी चीज से नजिस नहीं होगा। फल मफहूम, उसका मफहूम क्या होगा? वल मफहूम अला तकदीर अन यकून लिमिस्ल हाज़िहिल जुमलत मफहूमन। ये बात मुसन्निफ ने बैनल कौसैन इन्वर्टेड कामा क्यों कही? अगर मफहूम होता, अभी तो बहस कर रहे हैं, कहाँ हमने साबित किया कि मफहूम है या नहीं है। इस वजह से कहा कि अगर हो तो ठीक है। अला तकदीर यकुन लिमिस्ल हाज़िहिल जुमलत, ये जुमले शर्तिया के लिए अगर मफहूम हो तो ये बनेगा। अभी फतवा मुसन्निफ नहीं दे रहे, वो एहतियात करें पहले से। वो मफहूम क्या बनेगा कि अन्नहु इज़ा लम यबलुग कुर्रन, अगर कुर तक न पहुंचे तो यतनज्जस, नजिस हो जाएगा। वाज़ेह है। व अला हाज़ा युमकिनु तारीफ़ुमा बिमा यली। अब आते हैं मुसन्निफ कहते हैं कि हमने आपको एक जो है खाका पेश किया, मंतूक जो अल्फाज के कालिब से समझ आ जाए, मफहूम जो अल्फाज के कालिब से दलालत मुताबिका के जरिए नहीं बल्कि। अब आते हैं इसकी दकीक तारीफ हम आपको पेश करते हैं। अल मंतूक हुवा हुक्मुन दल्ल अलैहि लफ्ज़ु फी महल्ल नुत्क़। मंतूक कहते हैं कि ऐसा हुक्म के जिस पर लफ्ज़ दलालत करे महल्ल नुत्क़ में। महल्ल नुत्क़ में यानी अल्फाज के कालिब में। महल्ल नुत्क़ मतलब है कि अल्फाज के कालिब में। मफहूम किसे कहते हैं? वह हुआ हुक्मुन दल्ला अलैहि लफ्ज़ु ला फी महल्ल नुत्क़, बस एक ला का इजाफा कर दे। वाज़ेह है। ये तारीफ मुसन्निफ की यही तारीफ है। अगर तारीफ आ जाएगी मफहूम की तारीफ क्या की मुसन्निफ ने? ये तारीफ है। ये तारीफ हकीकत में मुसन्निफ ने जो है वो इब्ने हाजिब जो है वो एक 600-700 हिजरी में, उसमें 6ठी-7वीं हिजरी में गुजरा है, उससे मुसन्निफ ने ये तारीफ ली है और इस तारीफ को पेश किया है कि मफहूम की ये तारीफ है। मुसन्निफ एक दो तारीफ और भी जो है ना पेश कर रहे हैं, मतलब आसान है। वल मुरादु मिनल हुक्म अल हुक्म बिल मानल आम ला खुसूस अहदिल अहकामिल खमसते। खैर ये कि मुसन्निफ कहते हैं कि हमने कहा कि हो हुक्मुन दल्ला अलैहि लफ्ज़, पहले हम क्या कर रहे थे शुरू से? मफहूम ऐसा मतलब ऐसा माना, मतलब क्या मतलब? कहते हैं हुक्म। इससे मुराद क्या है? हुक्म यानी मफहूम यानी ऐसा हुक्म जो महल्ले नुतक से हटके जो है ना आपको समझ आ जाए, यानी हुक्म। नुक्ता कैसा है? हुक्म से मुराद क्या है? हमारे पास अहकाम के कितने का अक़साम है? अहकाम खमसा है, वाजिब, हराम, मुस्तहब। इनको अहकाम खमसाए तकलीफिया कहा जाता है। अहकाम खमसाए तकलीफिया। इससे हटकर हमारे पास जो अहकाम है मसलन उनको क्या कहा जाता है? अहकाम वज़इया, उनको अहकाम वज़ी कहते हैं। अहकाम वज़ी मसलन कैसे? सेहत, फसाद, बुतलान, नजस, तहारत, पाक, ये सब क्या है? ये भी हुक्म है ना। ये पानी नजस नहीं कहूँगा कि पी रहा हूँ, पाक है, ये पाक है, ठीक है, ये पाक है, हुक्म है ना। तो अहकाम खमसा में तो नहीं है, कहते हुक्म है। तो मुसन्निफ कहते मुराद हमारी अहकाम से मुराद ये नहीं कि सिर्फ अहकाम खमसा के साथ खास हो, उमूमी जो है सब कुछ शामिल है। वल मुराद बिल हुक्म हुक्म बिल मानल आम ला खुसूस अहदिल अहकामिल खमसते व अरफूहुमा अयज़न बिअन्नहुमा हुक्मुन मज़कूरुन व हुक्मुन गैरु मज़कूर। एक और तारीफ है जो मुसन्निफ ने साहिब किफ़ाया से नकल की है। साहिब किफ़ाया कहते हैं कि अन्नहु बिअन्नहुमा, हुमा यानी मंतूक और मफ़हूम। इसकी तारीफ ये है कि हुक्मुन मज़कूरुन, ये किसकी तारीफ है? अन्नल मंतूक हुक्मुन मज़कूरुन। मफ़हूम की क्या है? हुक्मुन गैरु मज़कूरुन।
دوسری تعریف آ جائے پھر دونوں کا فرق. وَأَنَّهُمَا حُكْمٌ لِمَذْكُورٍ وَحُكْمٌ لِغَيْرِ مَذْكُورٍ. دوسری تعریف یہ ہے، تو دوسری تعریف یہ ہے کہ حکم لمذکور و حکم لغیر مذکور. اس دوسری اور تیسری میں کیا فرق ہے؟ دوسری اور تیسری تعریف میں حکم مذکور و حکم لمذکور. آپ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ سب کا مستوی عالی ہے، جداً ذہین ہے، اصول آپ حل کر چکے. یہ تو میرے ساتھ آپ کی مہربانی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا اس میں کیا فرق ہے؟ جس کا حکم ہو حکم منطوق یعنی اس میں کہ حکم مذکور. دیکھیں یہاں پر جو سارا کا سارا رکزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پلر جو رکھا ہوا کس پر؟ حکم پر. منطوق یعنی جس میں حکم کو ذکر کیا جاتا ہے، نجس ہے، پاک ہے، طہارت ہے. اور مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حکم کو ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ ہم دلالت التزامیہ سے سمجھے. مولا نے متکلم نے حکم کو بیان نہ کیا ہو، حکم کو بیان کیا ہو، اس کا منطوق ہے. نہ بیان کیا، حکم کو ذکر نہ کیا ہو، ہم وہاں سے نکالے تو یہ کیا بنے گا؟ مفہوم بنے گا. دوسری تعریف میں کیا ہے؟ حکم لمذکور. منطوق کیا ہے؟ حکم لمذکور. حکم کس پر طاری ہوتا ہے؟ موضوع پر. کس پر طاری ہوتا ہے؟ موضوع پر. یعنی منطوق کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا حکم بیان کرنا جو الفاظ میں مذکور ہو. حکم لمذکور یعنی لموضوع مذکور. اذا بلغ الماء قدر قر. اب قر مذکور ہے نا، قریت مذکور ہے، لہذا اس کو کہیں گے منطوق، مذکور ہے. حکم لغیر مذکور یعنی ایسا موضوع کہ جس کا موضوع جو ہے وہ بیان نہ ہو. عدم قریت بیان ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے. تو گویا کہ پہلی تعریف میں جو جس چیز کو مورد نظر رکھا گیا ہے وہ خود حکم ہے یعنی محمول ہے، اور دوسری تعریف میں موضوع کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ والذی یحون الخطب انها تعریفات لفظیۃ لا یقصد منها الدقہ. ٹھیک ہے. وکلها لا تخلو من المناقشات طویلۃ الذیل. یہ جتنی بھی تعریفات ہیں مصنف کہتے ہیں لا تخلو خالی نہیں ہے عن المناقشات طویلۃ الذیل، یہ بہت زیادہ اس میں مناقشات ہیں، ہے مذکور غیر مذکور فلاں جو ہے نا. لیکن پھر کہتے ہیں ہم اشکال کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تعریفات کی تین قسمیں: تعریف حقیقی، تعریف حقیقی، تعریف لفظی اور تعریف شرح الاسم. یہ اشکالات تب ہوتے کہ جب اس شخص کی مراد تعریف حقیقی ہوتی. اگر تعریف لفظی ہے یا شرح الاسم ہے، شرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں پیش کرے، بات ختم جو ہے نا، وہ واقعی خاکہ پیش ہو رہا ہے. ٹھیک. وہ صرف کہتے ہیں ہم اس پر اشکال نہیں کرتے. والذی یحون الخطب، یحون الخطب ایک استعمال ہے، یعنی اصل جو مورد نظر، یحون الخطب یعنی جو چیز مورد نظر ہے. ویسے یحون کہتے ہیں یعنی اس کو کم کرنا، آسان کرنا. اصل یہ جو بات جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہا تعریفات لفظیۃ، لفظی تعریفات ہیں، لا یقصد منها الدقہ فی التعریف. لفظیہ میں دقت کی ضرورت نہیں ہوتی. والمقصود منها واضح کما شرحناہ، مقصود واضح ہے کہ منطوق کسے کہتے ہیں اور مفہوم کسے کہتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب یہ نہ کہ پہلے دن ہی میں نے آپ کو تھکا دیا ہے. بوتل ہے اور میں نے وہ آپ کی نیت سے ہی میں لے آیا تھا.